एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल के लास्ट पार्ट को। इस नॉवल के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काली रखें सब्सक्राइब मेरा चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिकंदर डर के मारे वहाँ से निकल तो आया, लेकिन जैसे जैसे वो पहाड़ी से उतर रहा था वैसे वैसे ही उसका ध्यान उन बुजुर्ग की बातों पर गया जो कह रहे थे कि अगर उसका निकाह ना किया तो वो हमेशा के लिए परियाम को कैद कर देगी। उससे जीने का हक ही ले लिया जाएगा। उस इंसान से इश्क करने की सज़ा दी जाएगी। सिकंदर भी तो मोहब्बत करता था, वो उसे आम इंसान समझता था, लेकिन फिर भी परियाम ने तो उसे कभी नहीं कहा था कि वो एक आम इंसान है, कि वो एक आम इंसान नहीं है। अगर परियाम ने उससे बारे में कुछ बताया होता तो सिकंदर ने भी तो कभी उससे उस बारे में कुछ नहीं पूछा था कि वो उस वीरान पहाड़ी पर अकेली क्या कर रही थी। कैसे वो उसकी एक पुकार पर दौड़ी जल्दी आती थी। वो पहाड़ से उतरकर सड़क पर पहुंच चुका था। नहीं, परियाम को खुद से मोहब्बत करने की सज़ा नहीं दे सकता। मुझे उससे जीने का हक छीनने का कोई हक नहीं है। वो कौन सा मुझसे कोई हक मांग रही है? सिर्फ निकाह के लिए ही तो कह रही है। उस निकाह से जीने का हक मिलेगा। मुझे परियाम से निकाह कर लेना चाहिए। मुझसे नहीं, कुछ नहीं मांग रही सिवाय निकाह के। हाँ, मुझे वहाँ उससे निकाह कर लेना चाहिए। सिकंदर ने सोचते हुए अपने कदमों पर ही रोक लिए और तेज़ी से सड़क पार करते वापस पहाड़ी की तरफ जाना चाहा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उससे पहले कि वो सर्द पहाड़ पार करता एक तेज़ रफ्तार गाड़ी उससे टकरा गई कि और चंद ही मिनट में अपने होशो आवाज़ से बेगाना हो चुका था। शहरियार और उसकी फैमिली निकाह के लिए रहमान साहब के घर आ चुके थे। कुछ ही देर में निकाह होने वाला था। शहरियार ने जो यहाँ आकर सबसे ज़्यादा नोट किया था वो था ज़ियान, जो उसके साथ नहीं बल्कि मिनाल की मदद करने में चक्कर में लगा था। ज़ियान साहब, अगर आपको लगता है कि आप मेरी मदद करेंगे तो मैं अपना नेक नहीं लूँगा तो ये आपकी गलत फहमी है। मिनाल ने उसे देखते हुए कहा, अरे मिनाल मैडम, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपके नेक मतलब कि आपके हक़ पर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा हूँ? अरे मैं तो खुद लड़ूंगा आपके लिए। कुछ आपको जितना नेक चाहे बस मुंह से आवाज़ निकालें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। ज़ियान ने उसे कराते हुए कहा, बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ जंग लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि शहरियार भाई माशाल्लाह से इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। अब नेक देने में तो कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते। आखिर उनकी इज़्ज़त का सवाल है। वो शहरियार के सामने जो उसका ग्लास रखते हुए मुस्कुरा कर जितलाने वाले अंदाज में बोली। जबकि शहरियार उसकी बात पर मुस्कुरा दिया तो वो महर को अपनी निगाहों के सामने देखना चाहता था। इस वक्त उसे सिवा महर के दीदार के और कुछ भी नहीं चाहिए था। और यहाँ पर जो ये जालिम समाज जो साफ अल्फाज में कह चुके थे कि जब तुम तक निकाह नहीं हो जाता तब तक महर बाहर नहीं आएगी, इसलिए अब वो बेचैनी से निकाह का इंतज़ार करता। अगर फिर थोड़ी देर बाद उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी होगी। जब सामने वाले कमरे से ऐसा ऐसा कदम उठाती महर सुर्ख दुपट्टे में बाहर आई दुल्हन के हसीन जोड़े में वो किसी अस्परा से कम नहीं लग रही थी। ये वो वाहिद लड़की थी जिसने पहली ही मुलाकात में शहरियार के दिल के तार चढ़ा दिए थे। उसे शहरियार के सामने बैठाया गया और बीच में एक जाली का कपड़ा लगा लिया गया और फिर मौलवी साहब ने निकाह की रस्म शुरू की। पहले उन्होंने शहरियार से निकाह की रजामंदी चाहनी चाहिए। वो तो दिलो जान से निकाह के लिए राज़ी था, लेकिन न जाने क्यों निकाह नामा साइन करते हुए उसके हाथ कांपने लगे। दिल एक बार फिर से ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अजीब सा खौफ उसकी चारों तरफ से जा चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो वीराने में बिल्कुल अकेला बैठा है और कोई बहुत बड़ा गुनाह करने चाह रहा है, लेकिन शायद मोहब्बत की ताकत उस खौफ पर हावी हो गई और शहरियार ने निकाहनामे पर साइन कर दिया। महर खान अफरीदी, वल्द रहमान खान अफरीदी, आपका निकाह शहरियार शाह वल्द रहील शाह के साथ 50 लाख सिक्का रायजुल वक़्त करार पाया गया है कि आपको ये निकाह कबूल है। मौलवी साहब की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। शहरियार का सारा ध्यान सुर्ख दुपट्टे में बैठी अपनी दुल्हन पर था। खुदा से मांगा था शहजादा मिल गया। गुंगू तेली चले, कोई बात नहीं, ज़िंदगी खुदा से मांगा था शहजादा मिल गया। गुंगू तेली चलें, कोई बात नहीं, ज़िंदगी गुजारनी है ना, कबूल है। महर ठहरते मेरे मुंह बनाते हुए बोली, टेढ़े मेढ़े मुंह बनाते हुए बोली। जहाँ शहरियार उसका बेबाक अंदाज देखकर उसे घूरने लगा। वही ज़ियान कहकहा बेसाख्ता था। रुखसती की रस्म कल अदा होनी थी, वरना वो आज ही खुद को गंगू तेली कहने का हिसाब ज़रूर बेबाक करता। दिन गुजरते जा रहे थे। उसे कोमा में गए हुए 3 महीने गुजर चुके थे। कोमा के दौरान भी उसे सिर्फ परियाम का ख्याल आ रहा था। उसकी वजह से परियाम की ज़िंदगी छीन सकती थी। वो हर मुमकिन तरीके से वापस दुनिया में लौटने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर उसकी कंडीशन पर पूरी उम्मीद थी। डॉक्टर का कहना था कि वो जीना चाहता है, उसके अंदर जीने की ख्वाहिश है, अभी जिंदा है। उसके बाबा मामा टूट रहे थे अपने जवान बेटे की हालत देखकर, जबकि वो मासूम लड़की हर मुमकिन तरीके से अपने शौहर का ख्याल रखने की कोशिश करी थी। उसकी सारी जिम्मेदारी उसने अपने सर उठा ली थी। कोमा के 3 माह के दौरान सिकंदर को दोबारा होश आया। उसने हर बार परियाम का नाम लिया। परियाम कौन है, कहाँ है, कैसी है, कोई नहीं जानता था। उस सब के लिए तो ये नाम भी नया था जिससे वो वाकफियत ही नहीं रखता था। 3 महीने गुजर जाने के बाद जब सिकंदर
کو ہوش نہیں آیا تو بابا نے اسے امریکہ بھیج کر اس کا علاج کروانا چاہا، جس سے علاج سے اسے کافی فائدہ ہوا۔ ڈاکٹر نے انہیں اچھی امید دلوائی تھی۔ نکاح کے بعد وہ سب پرسکون سا تھا۔ شام ہوتے ہوئی وہ گھر واپس آ گئے۔ اس کی خوشی کا اندازہ لگانا اس کے چہرے سے بہت آسان لگ رہا تھا۔ ماما تو بار بار اس کی بلائیں لیتی تھی، جبکہ بابا بھی اسے دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ آخر انہوں نے اپنے بیٹے کی خواہش بھی پوری کر دی تھی۔ کل رخصتی ہے اور پرسوں تمہاری مہر کی کینیڈا کی فلائٹ، ولیمے کے فوراً بعد تم کینیڈا کے لیے نکل جاؤ گے۔ بابا نے اسے اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے بتایا۔ کیا مطلب؟ ہم واپس کراچی نہیں جائیں گے؟ اور آپ نے ولیمے کا انتظام یہاں کیوں کرایا ہے؟ ہمیں لوگ جانتے ہیں کتنے ہیں، ہم اپنی حویلی میں کروائیں گے کوئی بڑی محفل۔ شہریار کو یہ سب کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ آخر اس کے ماں باپ اسے یہاں بھگانا کیوں چاہتے تھے؟ دیکھو شہری، تم نے جو کہا ہم نے وہ کر دیا۔ تم مہر شادی کرنا چاہتے ہو، اب ہم نے تمہاری یہ خواہش پوری کر دی ہے۔ اب تم مہر کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے جاؤ۔ مہر تمہاری ماما جلد ہی تم سے ملنے آئیں گے۔ تم نے وعدہ کیا تھا نا کہ اگر تمہاری شادی مہر سے ہو گئی تو مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھو گے۔ اب تم اپنا وعدہ سے پھر نہیں سکتے۔ بابا نے اس کا وعدہ یاد دلایا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس کی شادی مہر سے کرا دی گئی تو وہ اس بارے میں ان سے کچھ نہیں پوچھے گا۔ اسے نہیں پوچھے گا کہ وہ اسے اتنی جلدی واپس کیوں بھیجنا چاہتے ہیں۔ اسے ہوش آیا تو اس کا پہلا ارادہ ہی واپس اس علاقے میں جانے کا تھا، لیکن بابا جان اسے واپس آنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ وہ یہی جانتے تھے کہ وہ سب کچھ بھلا کر ایک نئی زندگی کی شروعات کرے، لیکن سکندر تو ایک نئی زندگی کی شروعات نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ اپنی غلطی کو سدھار نہ لے۔ اسے پریام کے پاس واپس آنا تھا، اسے ایک نئی زندگی دینی تھی۔ چاہے وہ اسے اپنا نہ سکتا، وہ اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا تھا، لیکن اسے اپنا نام تو دے سکتا تھا، اسے آزادی تو دے سکتا تھا۔ اسی لیے تو کسی کی بات نہ مانتے ہوئے جیسے ہی اسے ہوش آیا اسے پاکستان واپس آیا۔ پاکستان سے سیدھا اس کا ارادہ واپس اس علاقے میں جانے کا تھا جہاں اس کی پریام رہتی تھی۔ شہریار سو رہا تھا جب اسے اپنے آس پاس کوئی محسوس ہوا۔ کسی احساس کے تحت اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے کمرے کے چاروں طرف دیکھا، لیکن کوئی نہ تھا۔ آج پھر سے اسے خوف محسوس ہوا جو پاکستان آنے پر پہلی رات ہوا تھا، جب کسی نے اس پر حملہ کیا تھا اور سینے کے بیچوں بیچ کسی کے ہاتھ کے نشان تھے۔ کمرے میں کسی کو بھی نہ دیکھ کر وہ کسی کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کمرے میں کوئی ضرور ہے، وہ اس کا وہم نہیں ہے۔ وہ آہستہ سے اپنے بیڈ سے اٹھا اور لائٹ آن کی۔ کون ہو تم؟ دیکھو، میں جانتا ہوں یہاں کوئی تھا، میں جانتا ہوں تم مجھے ڈرانا چاہتے ہو۔ کون ہو تم؟ کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ مجھ سے کیا چاہتے ہو تم؟ شہریار نے نیچی آواز میں کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ گھر میں کوئی بھی ڈسٹرب ہو۔ دیکھو، تمہیں جو چاہیے تو مجھے صاف بتا دو۔ اس طرح سے چھپ کر حملہ بند کرو۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں اور کیوں میرے پیچھے پڑے ہوا ہو؟ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم چھپ کر مجھ پر وار کرو گے تو میں سوچوں گا کہ تم کوئی اور مخلوق ہو۔ تم اپنے اتنا بیوقوف نہیں ہو۔ تم مجھے ڈرانے میں ناکامیاب ہو چکے ہو، اس لیے بہتر ہوگا کہ سامنے آ جاؤ۔ شہریار نے اسے وارن کرتے ہوئے کہا، جب اچانک ہی کمرے کے بیچ میں چھت پر لگا فانوس چھت سے ٹوٹ کر اس کے اوپر گرا۔ فقط پر دور جانے کی وجہ سے اسے چوٹ نہیں آئی تھی، لیکن پھر بھی اس کے بازو پر کافی چوٹ لگی تھی۔ شور کی آواز سن کر ماما پاپا فوراً اس کے کمرے کی طرف بھاگ گئے۔ ان کے پیچھے عابد بھی آیا۔ شہریار، میرا بچہ، تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ یہ چوٹ کیسے لگی؟ یہ فانوس کیسے گرا؟ اگر ماما اسے دیکھتے ہوئے شانی سے بولی، جبکہ راحیل صاحب کا سارا دھیان کمرے کے چاروں طرف گھوم رہا تھا۔ آپ کمرے کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر کو بلا لیں کہ دیکھیں اسے کتنی چوٹ لگی ہے۔ آسیہ بیگم نے راحیل صاحب کو کمرے کو دیکھتے ہوئے جھنجھلا کر کہا، جبکہ عابد کو اشارہ ملتے ہی وہ ڈاکٹر کو کال کرنے چلا گیا۔ کچھ نہیں ماما، میں واش روم جا رہا تھا کہ یہ ٹوٹ کر گر گیا، شاید کافی عرصہ لگا ہے، اس لیے اس نے ماما کو مطمئن کرتے ہوئے کہا، اور انہیں بازو کے گھیرے میں لے کمرے سے باہر نکل آیا۔ سکندر سب کی مخالفت کے باوجود بھی اس علاقے میں واپس آ چکا تھا، لیکن اب وہاں نہ تو کوئی محل تھا اور نہ ہی کوئی خوبصورت نگری۔ وہاں پر صرف بنجارہ علاقہ نظر آتا تھا۔ سکندر مایوسی سے واپس لوٹ کر آنے لگا جب اس کی نظر کو انہی گلاب پھولوں پر پڑی جو پوری طرح سے مرجھائے ہوئے تھے۔ اس کے کانوں پر میں پریام کی آواز گونجی جس نے کہا تھا، یہ ساریسا کے پھول ہیں، جب وہ مسکراتی ہے تب یہ پھول کھلتے ہیں۔ وہ عشق کی گلیوں سے واپس لوٹ آیا جہاں آنے کے بعد وہ کئی مہینوں تک پریام کی یادوں میں ڈوبا رہا۔ وہ اپنے آپ کو پریام کو گناہگار سمجھتا تھا، اور وہ گناہگار تھا بھی اس کی وجہ سے کہ ایک پری نے اپنا سب کچھ گنوا بیٹھی تھی۔ آج مہر کی رخصتی تھی۔ منال کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، کیونکہ وہ ہر بات میں نیک وصول کر رہی تھی، جبکہ اس کے اس نیک میں سب سے زیادہ اس کا ذات جان دے رہا تھا۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ سالیوں کا حق ہوتا ہے اور اس کو اس حق نبھانا ہے، جبکہ مہر تھوڑی شرمیلی تھی۔ وہ نیک کے معاملے میں زیادہ حصہ نہیں لے رہی تھی۔ اس کے لیے جو بھی منال کہتی تھی وہی صحیح تھا، اور منال تو ہر بات میں دابنگ تھی اور اس کے دابنگ انداز جانثار ہوتا جا رہا تھا۔ رخصتی دھوم دھام سے ہوئی۔ مہر اپنے گھر والوں سے بچھڑتے ہوئے بہت روئی، کیونکہ وہ صرف اپنے سسرال نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے دوسرے ملک جا رہی تھی، جہاں سے واپس جلدی آنے کا ممکن نہ تھا۔ شاید اب اس کے اپنے گھر والوں سے ملاقات 7-8 سال بعد ہوتی۔ یہ بات الگ تھی کہ کل ہی واپسی کی رسم کرنے والی تھی،
लेकिन माँ बाप से दूर होने का दुख तो था ही। अपनी शादी पे महर की दूर की चाची देखकर शहरयार और जान दोनों बेख्तियार मुस्कुरा दिए। वो भी उन्हें पहचान चुकी थी लेकिन कुछ भी ना बोली, बल्कि शादी में बहुत खुशी से शिरकत की। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ था और महर हमेशा हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी थी। लेकिन आने वाले वक्त उनके लिए क्या ला रहा था, उससे वो दोनों अनजान थे। शादी बहुत अच्छे से हो गई थी, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ था। महर हमेशा के लिए उस घर के आ चुकी थी। उनकी तरफ से ज़्यादा मेहमान शादी में शरीक नहीं हुए थे, लेकिन उसके बावजूद ब्यास से बेगम ने सब कुछ बहुत अच्छे से संवारा था। अपने इकलौते बेटे की शादी के सारे सामान निकाले थे। राहील साहब खुशी होने के बावजूद भी खुश नहीं हो पा रहे थे। बहुत कोशिश के बावजूद वो अपनी सोचों को जुटला नहीं पा रहे थे। आबिद भी उनकी परेशानी की वजह से अच्छे से समझता था, लेकिन अब जो खबर आबिद उन्हें सुनाई थी, उसे सोचकर वो परेशान हो चुके थे। और वो खबर ये थी कि आज से 24 साल पहले जिन पीर साहब ने सारिसा को कैद किया था, वो वफ़ात पास चुके थे। अब उनके पास उनकी ताकत का सहारा नहीं था और यही वजह थी कि उन्होंने कल ही शहरयार को वापस भेजने का फ़ैसला कर दिया था। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर कमरे में तक कदम रखा। वह सरापा हुस्न बनी उसका इंतज़ार कर रही थी। कितनी तेज़ दरवाज़ा पर खड़ा उसे देखता रहा। अब क्या अंदर आने के लिए इन्विटेशन कार्ड भेजूँ? वो दुल्हन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसके साथ ही शहरयार का कहका बुलंद हुआ। उस रात में लड़कियाँ शर्माती हैं, घबराती हैं, और तुम हो के इस तरह दबंग होकर बैठी हो। वैसे ऐसे नहीं चलेगा। मुझे तो शर्माने और घबराने वाली लड़की अच्छी लगती है। वो ऐसा ऐसा कदम उठाता, उसके करीब आ बैठा। तो तुम दूसरी शादी कर लो, क्योंकि मुझसे इस तरह की कोई उम्मीद नहीं रखना, सिवाय बेवकूफ़ी के और कुछ नहीं है। दुनिया में एक इंसान होता है जिसे हम अपना कह सकते हैं, जिसके साथ अपना दुख शेयर कर सकते हैं। अगर उससे ही शर्माते रहते हैं, घबराते रहते हैं, तो हम उससे कैसे कैसे अपने बारे में कुछ बताएंगे? जैसे अब तुम मुझसे ये कहोगे मेरी माँ का ख्याल रखना, उनका हर हुक्म माना, मेरे बाबा के सामने ज़ुबान में चलाना, मैं जी ज़रूर करूँगी। मैं तुम्हें एक बात कहूँगी, मेरी लाइफ के बाद के भी कुछ रूल्स हैं जिनको तुम्हें फॉलो करना होगा। सुनो, पहले तो तुम मेरे रूल सुनो, फिर मैं तुम्हारे रूल सुनती हूँ। मेरे मामा पापा में लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। मैं तुम्हारे मामा पापा को बहुत प्यार दूंगी, उनकी इज़्ज़त करूँगी, उनके साथ अच्छे से रहूँगी। लेकिन यही रूल्स तुम पर भी लागू होते हैं। जिस तरह से तुम्हारे मामा को अपने बाबा मानूंगी, उसी तरह से अपने तुम्हें भी अब मेरे बाबा को अपने बाबा मानना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी कोई बहन नहीं है, और ना मैं बोल रही हूँ, तुम्हें मेरी बहन को भी बहुत प्यार देना होगा। मुझे वो मर्द अच्छे नहीं लगते जो पहली रात औरत पर उस बात का रौब जमाते हैं कि मैं तुम्हारा शोहर हूँ, तुम्हें ब्याह कर लाया हूँ, और अब मैं जो कहूँगा तुम्हें वही करना होगा। जिस तरह से इस तरह के मर्द अच्छे लगते हैं जो कहते हैं हम दोनों बराबर हैं। जिस तरह से मेरे माँ बाप का ख्याल रखना तुम पर फ़र्ज़ है, तुम्हारे माँ बाप का ख्याल रखना मुझ पर फ़र्ज़ है। तुम्हारे माँ बाबा ने मुझसे कहा था कि उनका बेटा कोई नहीं है, और उन्होंने मुझे अपने बेटा बनाया है। तुम्हें तो दामाद नहीं वाला। मैं तो उनका बेटा ही बनूंगा। और जहाँ तक तुम्हारी बहन का सवाल है, तो वो मेरी बहन है, उसके बारे में तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शहरयार ने उसकी बात काटते हुए उसका हाथ थाम कर बोलना शुरू किया। मुझे भी वो मर्द अच्छे नहीं लगते जो पहली रात बीवी नीचे को नीचा दिखाते हैं और उल्टी सीधी बातें बताते हैं कि ये तुम पर फ़र्ज़ है, वो तुम पर फ़र्ज़ है। मैं जानता हूँ तुम्हारी तरबियत ऐसी है, और तुम खुद को ही समझ जाओगी कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। मैं तुम्हें क्यों बताऊँ कि तुम्हें मेरे माँ बाप की इज़्ज़त करनी है, उनसे प्यार करना है। ये सब कुछ तो तुम बचपन से कर रही हो। अपने माँ बाप को कौन प्यार नहीं करता? बस ये समझने की ज़रूरत है कि ससुराल और सास में भी माँ बाप ही होते हैं, और घबराने वाली लड़की मुझे अच्छी लगती है। लेकिन ये बात भी सही है कि शादी की पहली रात लड़की शर्माती और घबराई रहे। तुम अपने लाइफ के रूल्स कभी अपने शोहर पर लागू नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हारा ये अंदाज़ मुझे कबूल है। इसने मुस्कुराते हुए सर को खम किया। लेकिन अगर तुम थोड़ा शर्मा तो मुझे तुम बहुत खुशी होगी। उसके लबों पर झुकते हुए बोला। जब महर ने उसके लबों पर हाथ रखकर उसको खुद से दूर किया। कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है जनाब को, पहले मुंह दिखाए निकाले। मेरी अपना हाथ आगे करते हुए वो हक से बोली। जालिम लड़की हो। शहरयार मुस्कुराया और अपनी जेब से एक डब्बी निकाली, जिसे खोलते हुए उसकी नज़र उसने साथ देखा जो एक्साइटेड सी अंदाज में डब्बी को देख रही थी। शहरयार ने हीरो से जगमगाते हुए 2 खूबसूरत कंगन निकाले और उसकी खूबसूरत कलाई में बढ़ाने लगा। ये मेरी पर दादी के हैं, उन्होंने दादी को दिए, दादी ने मामा को दिए, और मामा ने तुम्हारे लिए संभाल के रखे थे। शहरयार ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ था चूमना। चलो, ये तो हो गया ना माँ की तरफ से गिफ्ट, अब तुम दो। वो उसे गुजरते हुए बोली। ये मैंने ही दिया है जाने मन। शहरयार ने बताना ज़रूरी समझा। ये ख़ानदानी है जनाब, आपने अभी तक कोई तोहफ़ा नहीं दिया, तो वैसे भी मुझे मिलने ही थे, इसमें न्यू क्या है? उसके अंदाज ने शहरयार को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। मैं तुम्हें सुबह दूंगा। शहरयार ने लुटाना चाहा। करीब भी सुबह ही आएगी, वो मुँह बनाते हुए बोली।
لیکن یہ گنگو تیری تو ابھی ہی پاس آئے گا، تمہارا تحفہ مجھ پر ادھار رہے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا اور اس سے کچھ بولنے سے پہلے وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ چاند خوبصورت رات کی چاندنی میں مہک رہا تھا تو کوئی دور ویرانے بھی سیسی کو لے رہا تھا۔ صبح شہریار کی آنکھ کھلی تو مہر اس کے سینے پر سر رکھ کے سو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی شہریار کو لگا جیسے کہ اس کی زندگی مکمل ہو گئی۔ وہ بے اختیار کے معصوم چہرے کو جھک گیا۔ کیا شہریار، تم پھر صبح شروع ہو گئے؟ ساری رات مجھے سونے نہیں دیا، اب مجھے نیند آ رہی ہے۔ مہر اسے خود سے دور کرتے ہوئے دوبارہ سے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں میڈم، اب سو نہیں سکتی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہمیں آپ کے گھر جانا ہے تاکہ آپ کے والدین سے ملاقات کر سکے۔ آج شام ہی ہمیں نکلنا ہے۔ شہریار نے سر اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہاں تو ولیمے پر ماما بابا آئیں گے نا، تو ہم ان سے مل لیں گے۔ مہر کی بات پر حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا۔ نہیں میری جان، ولیمہ یہاں پر نہیں، حویلی میں ہوگا اور تب تک ہم لوگ جا چکے ہوں گے۔ آج ہی شام کی فلائٹ ہے، ہمیں آج ہی نکلنا ہوگا۔ میرے پیچھے بابا ولیمے کروائیں گے بنا دلہن کے۔ وہ اپنے باپ کے بات بتائے ہوئے حیرت سے مسکرایا تھا اور مہر کو یہ بات بتاتے ہوئے اسے اور بھی عجیب لگ رہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بنا دلہن کے ولیمہ ہوتا ہے کیا؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ تو شہریار مسکرا دیا۔ ہم ساری کام یوں نہیں کرتے ہیں اور یہ بھی یوں نہیں کریں گے۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے نہانے چلا گیا، جبکہ وہ اس کی بات پر حیران و پریشان دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تقریباً 11 بجے وہ مہر کے ماں باپ کے گھر گئے تھے۔ ولیمے کا انویٹیشن ان لوگوں کو مل چکا تھا جو حویلی میں تھا، وہ 2 دن کے بعد۔ وہ خود بھی اس بارے میں شہریار سے بات کرنا چاہتے تھے، لیکن شہریار آج ہی واپس آ رہا تھا مہر کو ساتھ لے کر، اس لیے اپنی بیٹی کی دوری کا سوچتے ہی ہوئے اسے کچھ بھی پوچھ نہ پائے۔ جبکہ مہر بہت اداس تھی، وہ پہلی بار اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اتنی دور جا رہی تھی۔ شہریار اس کی کنڈیشن سمجھ رہا تھا، لیکن یہ بھی اس کی مجبوری تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کچھ دن مہر کے ماں باپ اس کے ساتھ رہ کر انہیں یقین دلائے کہ وہ ان کی بیٹی کا بہت خیال رکھے گا، لیکن نہ جانے اس کے ماں باپ کو اسے بھیجنے کی اتنی جلدی آخر کیوں تھی۔ اس کی ہر بات بس اس سوال پر آ کے رک جاتی تھی۔ شہریار اور مہر کے ساتھ زیان بھی آیا تھا تو وہ تو کب سے صرف اور صرف منال کو دیکھنا چاہتا تھا، اور منال آخر میں مہر سے ملی۔ اس سے پہلے تو مہر اور منال دونوں ہی کمرے میں نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہے تھے۔ منال میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، کیا تم 1 منٹ کے لیے یہاں آؤ گی؟ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ویسے تو یہاں آتے ہوئے شہریار نے مہر کے سامنے اسے چھیڑتے ہوئے مہر کو بتایا تھا کہ وہ منال کو پسند کرتا ہے، لیکن اسے یقین تھا کہ مہر نے یہ بات راز سے رکھی ہوگی۔ جبکہ اسے پکار پر منال کے چہرے پر سرخ کھلنے لگی۔ چی کہیں اس کے قریب آ کر پوچھنے لگی۔ منال بات گھما پھرا کر کرنے کا عادی نہیں ہوں میں، سیدھی سی بات ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ میں تمہارے اپنے ماں باپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں۔ اگر تم راضی ہو تو میں چاہتا ہوں کہ اگلی بار جب ہم تینوں یہاں آئیں تو ہم 4 لوگ واپس آئیں۔ جو مسکراتے ہوئے مہر اور شہریار کی طرف اشارہ کرتا رہا۔ جب منال مسکرائی، اس بارے میں آپ میرے والدین سے ہی بات کر لیجیے گا، یعنی کہ مہر اسے سب کچھ بتا چکی تھی۔ منال آہستہ سے گردن جھکائے چہرے کی سرخی چھپاتی اسے خدا حافظ کہتی وہاں سے نکل گئی، جبکہ زیان کا دل چاہا کہ اس پیاری سی بھابھی پلس بہن کو دنیا کی ہر خوشی دے ڈالے، جس سے اس کا کام اتنا آسان کر دیتا۔ جب مہینے گزر چکے تھے، وہ علاقہ چھوڑے اس کے بعد سکندر وہاں کبھی نہ گیا اور نہ ہی جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ایک عجیب سی بے سکونی اس کی زندگی میں پھیل چکی تھی۔ اپنی بیوی سے وہ بات کرتا تھا نہیں تھا، جبکہ ماں باپ اس کی خالی بے رنگ زندگی دیکھ کر دن بدن پریشان ہو رہے تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کی تکلیف دیکھ سکتا تھا، سمجھ سکتا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ان کی پسند کی لڑکی کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتا، جبکہ وہ خود ہی اس کی کسی کی زندگی برباد کر چکا تھا۔ سکندر ہر وقت اس گلٹ میں رہتا کہ اس کی وجہ سے پریام ساری زندگی کے لیے قید ہو گئے، اب اس سے ملنا ناممکن ہو چکا تھا۔ اپنے ماں باپ کی حالت دیکھتے ہوئے اس نے خوش رہنے کا فیصلہ کیا۔ پریام کی بغیر بھی زندگی بھی اس کے کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، لیکن وہ کیا کرتا، مجبور تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، ان کا سہارا تھا، وہ انہیں اس طرح سے تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس کی اپنی زندگی کیسی بھی کیوں نہ ہو، لیکن اسے وہ اپنے ماں باپ کا سہارا دینا تھا۔ اور وہ معصوم سی لڑکی، وہ اسے جب بھی دیکھتا اسے بے اختیار ترس آتا۔ وہ ایک انجان رشتے میں اس کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، جسے نبھانے کی وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ سکندر نے فیصلہ کر لیا کہ پریام چاہے اس کی زندگی سے جائے یا نہ جائے، لیکن وہ اس لڑکی کو ایک مقام ضرور دیکھا، جو کچھ بھی ہو اس نے اس لڑکی کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ سب سے مل کر وہ تینوں ایئرپورٹ پر آ کر بیٹھے تھے۔ یہاں سے آتے ہوئے اس کے ماں باپ حویلی کے لیے نکل چکے تھے۔ اب تو ایئرپورٹ پر بیٹھے ان کو تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ان کی فلائٹ کا وقت بھی ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک ان کی اناؤنسمنٹ نہ ہوئی۔ جب ایک ورکر ان کے پاس ہے، سر آئی ایم ریئلی سوری، پاکستان سے کینیڈا جانے والی فلائٹ کینسل ہو چکی ہے، آپ سے نیو بکنگ آج سے 1 ہفتہ بعد ہوگی۔ آئی ایم ریئلی سوری، اگر آپ کو چاہیے تو ہم آپ کی رہائش کا انتظام کروا دیں گے۔ لڑکی نے معذرت خواہانہ انداز میں اس سے کہا تو مہر خوش ہو گئی۔ کیا سچی فلائٹ کینسل ہو گئی؟ کتنا اچھا ہوا، شکر ہے، 1 ہفتے میں اپنے ماں باپ کے پاس رہوں گی۔ شہریار، مجھے آپ کی حویلی دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ وہ اکیلے میں اسے تم جب
किसी के सामने आप कह रहे थे बुलाती हैं। तो शहरयार ने ये बात नोट तो की थी, लेकिन उसे टोका नहीं था। उसका तुम कहना उसे अच्छा लगता था। फ़्लाइट कैंसिल होने की खुशी उसे बहुत हो रही थी और वो अपने माँ बाप के साथ 1-2 और हफ़्ता गुजार सकता था, लेकिन उसे न अनजाना जाने क्यों लग रहा था उसके माँ बाप को इस बात की खुशी नहीं होगी। वो लोग हवेली पहुँच चुके। आबिद ने सबसे पहले अपने एक दोस्त को पीर साहब का इंतज़ाम करने को कहा था और पीर साहब ने उनके घर में बैठने का उनका इंतज़ार कर रहे थे। और ये बात पता चलते ही वो लोग जल्दी घर के लिए निकल चुके थे। राहिल साहब, आपके घर में कोई साया क्या कोई चुड़ैल नहीं बल्कि एक परी का कब्ज़ा है, और वो परी ज़ात किसी नाजायज़ रिश्ते से नहीं बल्कि एक जायज़ रिश्ते ताल्लुक़ से यहाँ रह रही है। इस पर कमरे से बाहर निकलने की पाबंदी लगी हुई है और कमरे में ताला लगाए हुए उस ताले को लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसे जब भी उसकी महबूब की इजाज़त मिलेगी उस कमरे से बाहर निकल आएगी। उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। पीर साहब ने तफसील से बताया और इस बात से बेखबर तो भी ना था। वो तो सिर्फ़ एहतियात के लिए लगाते थे कि कहीं वो बाहर निकल आए। अब हमें क्या करना चाहिए कि हम उससे छुटकारा पा सकते क्या? नहीं, ये वो मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं ही नहीं। वो 22 साल से रिश्ते में बंधी हुई है। आप कभी उससे छुटकारा नहीं पा सकते। जब वो अपनी मर्ज़ी से ये जगह छोड़ कर ना जाए, उसका मकसद किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं, क्योंकि 22 साल पहले वो इतनी गलतियाँ कर चुकी है कि अब मज़ीद एक गलती से भी वो अपनी सारी ज़िंदगी उम्र के लिए कैद हो सकती है। अब किसी की जान लेना उसके बस से बाहर है। अगर उसने किसी की ज़िंदगी छीन लेना चाहिए तो उसे कैद कर लिया जाएगा, क्योंकि परियों का यह कबीला किसी की जान लेने के लिए नहीं बल्कि इंसानों की हिफाजत के लिए बनाया गया है। लेकिन सरीसा 3 कत्ल कर चुकी है। अब अगर उसे मज़ीद किसी की जान ली तो वो हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। इसलिए बेफ़िक्र हो जाए, वो किसी की जान को किसी को जानी नुकसान नहीं पहुँचा सकती। अब मैं चलता हूँ, मुझे तो बहुत देर हो रही है, पीर साहब ने उठते हुए कहा और बाहर की राह ली, जहाँ दरवाजे पर शहरयार, सियान और महर को खड़े देखकर सब परेशान हो गए। तो वापस क्यों आए शहरयार? तुम्हें वहीं से चले जाना चाहिए था, अगर नहीं तो वहीं किसी होटल में रुक जाते। तुम्हें हवेली आने की क्या ज़रूरत थी? पापा जान का गुस्सा किसी तरह से कम नहीं हो रहा था। उसे देखकर खुश होने के बजाय गुस्सा हो रहे थे। महर अपने कमरे में आराम करने जा चुकी थी और ज़ियान भी यहाँ से जा चुका था। अगर उनके सामने वो इस तरह से जानते तो वो दोनों क्या सोचते कि उसके माँ बाप उससे मोहब्बत नहीं करते, जबकि उसके माँ बाप की नज़रों से उठते सवाल तो वो दोनों भी पढ़ चुके थे। शायद इसलिए मंजर से हटना ज़रूरी समझा। बस कर दो बाबा, बहुत हो गया। क्या हो गया है आपको? अब आपका बेटा हो गया, कोई गैर नहीं, ये मेरा घर है। आप इस घर का को छोड़कर कहाँ जाऊँगा मैं? आई एम सॉरी, गलती हो गई मुझसे। वहाँ किसी होटल में रहने के बजाय अपने माँ बाप के पास आ गया था कि आप लोगों को देख सकूं और आप लोगों के साथ कुछ वक्त गुजार सकूं, लेकिन शायद बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। रात हो चुकी है, सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊँगा। शहरयार बदतमीज़ी और गुस्से से कहता अपने कमरे की तरफ चला गया, जबकि बाबा को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे समझाए कि उसका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, जबकि बात तो वो भी चाहते थे कि आज उसकी माँ बाप ने उसे बहुत हर्ट किया था। शहरयार कमरे में आया तो बहुत परेशान था। महर उसकी परेशानी नोट कर चुकी थी, लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं था। शायद उसके माँ बाप उसे यहाँ देखकर खुश नहीं हुए थे। शहरी, अच्छा हो गया ना, कल वलीमा होगा तो दुल्हन दोनों वहाँ मौजूद हो गए। और मुस्कुराते हुए उसके गले में बाहर डालकर बोली, उदास क्यों हो तुम? क्योंकि तुम कुछ यूँ यूनिक नहीं कर पाए अपने वलीमे में, इसलिए उदास हो? इसका चेहरा अपनी नज़रों के संसार में मोहब्बत से बोली। तो शहरयार मुस्कुरा दिया। हाँ यार, कितना एक्साइटेड था, उसे कुछ यूनिक करूँगा और यहाँ देखो क्या होगा, मुझे अफसोस है। शहरयार के अंदाज़ पर महर ने गर्दन हिलाया कर कहा, अगर इतना ही अफसोस है तो पास आकर इजहार अफसोस करो, इतने दूर से क्यों करना है? वो उसकी कमर में बाजू डालते हुए उसकी कमर को जगड़ते हुए बेड पर लेटा चुका था, जबकि उसके अंदाज ने महर को शर्माने पर मजबूर कर दिया। ओए होए होए, मैडम शर्मा रही हैं। कल रात ही शर्म और हया कहाँ गायब थी? वो उसके चेहरे को थोड़ी सी पकड़ के ऊपर करते हुए बोला। शहरयार, अगर तुम मुझे तंग करोगे तो मैं चली जाऊँगी कमरे से। वो गुस्से से घूरते हुए बोली। जब शहरी ने उसे मज़ीद तंग करने का इरादा कैंसिल करते हुए उसके लम्हों पर अपने होंठ जमा दिए। रात 2 बजे का वक़्त था जब उसे आवाज़ सुनाई दी। महर उसके सीने पर सर रख के आराम तय नींद सो रही थी। उसे लगा जैसे ये सिसकियों की आवाज़ बाहर से आ रही है। वो फ़ौरन बहन की तकिया से लटाता उठ कर बाहर निकल आया। आवाज़ ऊपर की तरफ से आ जाती, सीढ़ियों से आ रही थी। उसका मतलब ये था कि अब सिसकियों का ताल्लुक, उन सवालों का ताल्लुक, उन आवाज़ों का ताल्लुक उसके घर के किसी कोने से था। शायद यही वजह थी कि उसके माँ बाप उसे यहाँ नहीं आने दे रहे थे। शहरयार और ऊपर चढ़ने लगा। वो जल्दी से जल्द उस रात से पर्दा उठाना चाहता था। उसे यकीन था कि उसके साथ 22 साल से जिन आवाज़ों का रिश्ता जुड़ा था उसका ताल्लुक किसी हवेली से है। सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए वो अपने एक कमरे के सामने रुका। वो कुछ दिन पहले भी रात के वक्त उसी कमरे के पास आया था। उसके कमरे के पास आते ही सिसकियाँ बंद हो गई। वो खामोशी से मुड़ गया। शायद उसका वहम था। वो वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगा जब उसके कदम रुक गए। शहरयार, मैं बाहर आ जाऊँ? शहरयार, मुझे इजाज़त दे।
کیا میں باہر آ سکتی ہوں؟ شہریار مجھے بلا لے، میں باہر آ جاؤں۔ وہی سوال، وہی سسکیاں جو پچھلے 22 سال سے اسے ہر رات تنگ کر رہی تھی۔ اتنے قریب سے نوازوں کو سنتے ہوئے شہریار کو غصہ آنے لگا۔ ہاں آؤ تم باہر، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، بس بہت ہوا، مجھے بھی میرے سوالوں کے جواب چاہیے۔ میں کہتا ہوں باہر نکلو، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، باہر نکلو، شہریار چلاتے ہوئے بولا۔ پوری حویلی میں عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ رات کی تاریکی کچھ الگ ہی الگ رہ رہی تھی۔ شہریار نہیں چاہتا تھا کہ وہ اتنا ڈر ہے وہ ہے اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ اتنا ڈر کیوں رہا تھا؟ اسے اتنا پسینہ کیوں آ رہا تھا؟ کافی دیر کوئی آواز نہ آئی تو شہریار پرسکون سے واپس اترنے لگا، سیڑھیاں اترنے لگا، اور جب اچانک کسی کے پیچھے سے اپنے دروازے کی بیڑیاں کھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں تالا خود بخود کھل چکا تھا اور بیڑیاں اپنے آپ ٹوٹ رہی تھیں۔ اپنی آنکھوں سے بے یقین منظر دیکھ کر شہریار کے قدم خود بخود نیچے کی طرف جانے لگے۔ اس وقت ساتھ ہی حویلی میں قہقہوں کی آواز گونجنا شروع ہوئی۔ وہ تیزی سے نیچے کی طرف جانے لگا کیونکہ پوری حویلی میں آوازیں گونجنے لگی تھی۔ عجیب سی آواز ہے، وہ کبھی روتی تو کبھی قہقہے لگاتی۔ باہر کی طرف آ رہی تھی۔ آسیہ بیگم رحیل صاحب بھاگ کر کمرے سے نکل آئے۔ جہاں سامنے شہریار کو سیڑھیوں سے نیچے اتر کے دیکھا، بابا اس کمرے میں آواز سے کمرے میں کوئی تھا، وہ کافی بوکھلایا ہوا تھا۔ مجھے کسی نے کہا کہ شہریار میں باہر آ جاؤ تو میں نے غصے سے کہہ دیا کہ آ جاؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بابا پھر اسی وقت اور یہ عجیب آوازیں آنے لگی اور وہ بیڑیاں تالے ٹوٹ چکے تھے۔ بابا یہ وہی آواز ہے جو مجھے بچپن سے آتی ہے، وہی آواز ہے جن کا ذکر کرنے سے آپ نے منع کیا تھا۔ بابا یہ کیا راز ہے؟ بتائیں مجھے ان آوازوں کا تعلق میرے خوابوں سے نہ اس دروازے کا تعلق ان آوازوں سے ہے جو مجھے بچپن سے آتی ہیں۔ بتائیں نا بابا، آپ خاموش کیوں ہیں؟ مجھے بتائیں، مجھے اس کمرے میں کون ہے؟ شہریار ان کے سامنے کھڑا ان سے جواب مانگ رہا تھا، جبکہ رحیل صاحب کا سارا دھیان اوپر سیڑھیوں کے گرل پر کھڑی اس خوبصورت پریزاد پر تھا جو جتنی خوبصورت تھی اتنی خطرناک تھی۔ جانے وہ لڑکی کہاں غائب ہو چکی تھی؟ اس کمرے سے نکلنے کے بعد وہ کہاں غائب ہوئی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ آزاد ہو چکی ہے۔ اب وہ سب کچھ تباہ کر دے گی۔ کچھ کرو، کچھ خدا کے لیے کچھ کرو، میرا بیٹا برباد ہو جائے گا۔ آسیہ بیگم نے روتے ہوئے عابد سے کہا۔ پریشان نہ ہو بی بی جی، خدا سب کچھ بہتر کرے گا۔ میں صبح ہوتے ہی پیر صاحب کو واپس لے آؤں گا، اللہ رحم کرے گا۔ ویسے بھی تو سریسا نہ جانے کہاں جا چکے، مجھے تو لگتا ہے کہ جہاں سے آئی تھی وہی واپس چلی گئی۔ اللہ نے سب کچھ بہتر کر دیا، آپ پریشان نہ ہو بی بی جی، اور رحیل صاحب اور آسیہ بیگم کو دلاسا دلاتے ہوئے کہا، جبکہ شہریار آنکھوں میں سوال لیے ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سب شہریار کو اپنے کمرے سے مہر کی چیخنے کی آواز سنائی دی۔ کچھ بھی پوچھنا یہ سمجھنے کے وقت نہیں تھا۔ شہریار نے فوراً کمرے کی طرف دوڑ لگایا۔ آسیہ نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن یہاں سوال اس کی محبت کا تھا۔ وہ کمرے کے داخل ہوا تو مہر بیڈ سے نیچے پڑی تھی اور اپنا سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سانسیں لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ جبکہ اس کے آس پاس کوئی بھی نہ تھا، وہ بھاگتے ہوئے مہر کے پاس آیا، اسے بیڈ پر اٹھا کر بٹھا دیا۔ مہر میری جان، تم ٹھیک تو ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہی اس کے ساتھ ہاتھ پیر سہلانے لگا، جبکہ مہر کسی چیز سے خوف زدہ دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن نہ تو وہ کچھ بول پا رہی تھی اور نہ ہی کسی کو مخاطب کر پا رہی تھی، حتیٰ کہ دروازے کی طرف اشارہ کر کے دروازے پہ کھڑی خوبصورت لڑکی کی طرف متوجہ نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے مہر بے ہوش ہو گئی۔ کسی کے لیے سمجھنا مشکل نہ تھا کہ اگر وہ تھوڑی دیر یہاں اور نہ پہنچتے تو یقیناً وہ مر جاتے۔ اس کی جان دشمن کون تھا یہ یہاں پر موجود سبھی لوگ جانتے تھے۔ بس بابا، میں مزید برداشت نہیں کر سکتا، میں مہر کی جان پر رسک نہیں لے سکتا۔ بتائیں وہ کیا ہے اور کیوں رہی ہے؟ اب وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے، وہ یہ سب کچھ مہر کے ساتھ اس کی کیا دشمنی ہے؟ اگر وہ آزاد ہو چکی ہے تو چلی جائے یہاں سے کیوں ہمیں مصیبت میں ڈالا ہوا ہے؟ آزاد ہے نا، اب مل گئی آزادی ہے نا، وہ اب مل گئی ہے اس کی آزادی۔ تو اب چلے جانا چاہیے اسے وہاں جہاں سے وہ آئی ہے۔ سارے زندگی حرام کر دی اس نے، رات کو سو نہیں پاتا۔ خدا کے لیے بتائیں مجھے کہ وہ کیوں نہیں چاہتی یہاں سے؟ کیونکہ بیوی ہے وہ، تمہاری نکاح میں ہے وہ، تمہارے مرتے مر جائے گی لیکن تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ نکاح کی ہے اس نے تم سے، میں مجبور ہوں شہریار، اگر میں تمہارا نکاح اس کے ساتھ نہیں کرواتا تو میری جان چلی جاتی۔ میں اتنا مجبور تھا کہ اپنے بیٹے کی محبت میں اپنے ہی بیٹے کا نکاح پریزاد سے کروا دیا اور پریوں کی ہر نسل پہلی نسل سے زیادہ ضدی اور طاقتور ہوتی ہے۔ وہ پریام نہیں ہے جو محبت میں ہار جائے گی، وہ سریسا ہے، اگر تم اسے نہ ملے تو وہ تمہیں بھی ختم کر دے گی۔ وہ تمہارے لیے 3 قتل کر چکے اور اس کا چوتھا مہر پر ہوگا۔ سکندر اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا تھا۔ اس شادی کے تقریباً 2 سال کے بعد اس کے ہاں ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے شہریار سکندر رکھا، اور جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی بیمار تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق اس سے کوئی بیماری نہ تھی۔ شہریار باقی بچوں کی نسبت الگ تھا، وہ نہ تو
زیادہ کھیلتا، نہ ہی روتا دھوتا، تو وہ اکثر بیمار رہتا۔ اس کی بیماری آسیہ کو بھی پریشان رکھتی۔ سکندر جب اس علاقے سے واپس آیا تو اس نے اپنے دادا سکندر شاہ کا نام استعمال کرنا چھوڑ کر اب وہ اپنا اصل نام رحیل استعمال کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب سکندر نام اسے کوئی بھی پکارے۔ وہ نام پریام کے ساتھ ہی چھوڑ چکا تھا۔ اب لوگوں سے رحیل شاہ کے نام سے جانتے تھے، جبکہ شہریار کی بیماری آئے دن پریشان کیے رکھتی تھی۔ شہریار 3 سال کا ہوا تو ڈاکٹر کی سمجھ سے اس کی بیماری باہر ہو گئی۔ اس کا بخار کبھی کبھار خطرناک کے حد تک بڑھ جاتا، ڈاکٹر بے بس ہو جاتا، یہاں تک کہ ایک بار ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ اس کے بعد سکندر اور زیادہ پریشان رہنے لگا، جب سے اسے ایک رات خواب میں پریام روتی ہوئی نظر آئی۔ وہ اسے بلا رہی تھی، شاید اسی علاقے میں واپس، لیکن وہاں سے اکیلے نہیں بلکہ شہریار کو بھی ساتھ بلا رہی تھی۔ اس نے اسے خوابوں میں بھی روتے ہوئے دیکھا تو فیصلہ کیا کہ وہ پریام کے ساتھ ضرور جائے گا۔ شاید وہ اس کی قید کبھی ختم نہ کر پائے، لیکن اپنے کی معافی ضرور مانگے گا۔ اسی طرح سے وہ ایک دن اپنے 3 سالہ بیٹے شہریار کو لے کر وہاں چلا گیا، لیکن سفر کے دوران شہریار کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ آسیہ اب اس کے ساتھ نہیں تھی، وہ جو اس کا خیال رکھتی ہے، اور اکیلے اس کا خیال رکھنا سکندر کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ اس کے علاقے میں واپس پہنچا تو اسی پہاڑی پر گیا جہاں وہ محل تھا۔ اس بارے میں اسے وہاں کوئی محل نظر نہ آیا، لیکن وہاں ایک بزرگ تھا، شاید وہی بزرگ پریام کے والد تھے۔ انہیں پہچاننے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ سکندر نے انہیں اسلام کیا تو جواب دیتے ہوئے اپنے بات کا آغاز کرنے لگا۔ مجھے یہاں پر پریام نے بھیجا۔ اس نے کہا کہ تمہارا بیٹا بہت بیمار رہتا ہے، یہ ایک طرح سے ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ انہوں نے بات کرتے ہوئے اس کے طرف دیکھا۔ آپ جو کہیں گے مجھے منظور ہے، لیکن خدا کے لیے میرے بیٹے کو بچا لیں، نہ جانے اسے کیا ہو گیا، اتنا بیمار رہتا ہے کہ میں اس کی امید ہی چھوڑ چکا ہوں۔ شاید یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ زیادہ سے زیادہ چند ماہ جی سکتا ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی راستہ ہے اسے ٹھیک کرنے کا تو مجھے بتائیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ اگر تم اپنے بیٹے کی جان بچانا چاہتے ہو تو اس کا بس ایک ہی راستہ ہے کہ اس کا نکاح کسی پر ذات سے کر دو۔ ان حالات میں تو اس کی جان بچا سکتے ہو، ورنہ تم اسے کھو دو گے۔ انہیں نے اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑی ایک چھوٹی سی 5 سالہ بچے کی طرف اشارہ کیا جو چھوٹے چھوٹے گلابی پھولوں سے کھیل رہی تھی۔ یہ ساریسا کے پھول ہیں، جب وہ مسکراتی ہے تب یہ پھول کھلتے ہیں۔ خوبصورتی گلابی پھولوں کو دیکھتے ہوئے اس پریام کی بات یاد آئی۔ اسے اندازہ لگایا تھا کہ وہ ساریسا تھی۔ مجھے منظور ہے۔ اپنے بیٹے کی حالت دیکھتے ہوئے سکندر نے فوری ہی فیصلہ کیا۔ اس کے لیے کہنا مشکل نہیں تھا کہ وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت شہریار سے کرتا تھا، اسے کبھی کھونے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے سکندر، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، یوں پریام کی ہر نسل پہلی نسل سے زیادہ طاقتور اور مغرور اور ضدی ہوتی ہے، اور ساریسا سے زیادہ ضدی کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنی چیزیں کسی کو نہیں دیتی۔ یہ بہت مشکل ہوگا آگے چل کے، میرے بیٹے کی جان بچ جائے گی اور کچھ نہیں ہو چاہیے۔ سکندر نے انہیں دیکھتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ نکاح کے بعد وہ شہریار کو لے کر واپس آ گیا۔ انجام کی فکر کیے بغیر نکاح ہو چکا تھا۔ سکندر نے سوچا کہ آگے دونوں کی مرضی تھی کہ وہ اس نکاح کو نبھاتے ہیں یا نہیں نبھاتے، لیکن اب ایک پریزاد کے ساتھ ساری زندگی گزارنا شہریار کے بس میں سے تو نہ تھا۔ وہ بھی عمر میں 4 سال بڑی تھی، لیکن پریوں کا عمر سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ یہ بات ان بزرگوں نے پہلے بھی بتا دی تھی۔ سکندر شہریار کو لے کر واپس آ گیا۔ شہریار بالکل عام بچوں کی طرح تھا، ہنسنا، کھیلنا، ضد کرنا، بالکل عام بچوں کی طرح رہنا۔ اس نکاح کے بارے میں سکندر نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، اور نہ ہی بتانے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ ان بزرگوں نے کہا تھا کہ جب ساریسا اس نکاح کو سمجھے گی وہ شہریار کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے گی، اور یہ بات انہوں نے نکاح سے پہلے بھی نہیں بلکہ نکاح کے بعد بتائی تھی۔ اور سکندر اپنے بیٹے کو کھونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے اس نے نکاح کی بات چھپا دی تھی۔ اگر پریام اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائی تھی تو اسے نہیں لگتا تھا کہ ایک چھوٹی سی بچے اسے کچھ کہہ سکتی ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ اور اس کی یہ غلط فہمی دور ہوئی جب 2 سال کے بعد ساریسا شہریار کو لینے آ گئی۔ سکندر آفس سے لوٹا تھا تو اپنے شہریار کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی کو بیٹھے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اسے پہچاننے میں اسے زیادہ دیر نہ لگی۔ ہاتھوں میں گلابی پھول پکڑے اور مسکرا کر شہریار سے باتیں کری۔ سکندر کے آتے ہی وہ اٹھ کر اس کے قریب آئے اور اسے ادب سے سلام کیا۔ بہت پیاری بچی ہے، اپنا نام ساریسا بتاتی ہے، اور نہ جانے کہاں سے آئی، کہتی ہے کہ میں پری ہوں۔ آسیہ نے مسکراتے ہوئے بتایا، میں شہریار کو لینے آئی ہوں۔ سکندر، آپ کو سب کچھ پتا ہے نا، میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ شہریار کو اپنے ساتھ لے جاؤں، اور ویسے بھی میں اپنی چیزیں کسی کو نہیں دیتی، اس لیے میں شہریار کو لینے آئی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ وہ ان کے قریب کھڑی ان کے نظروں سے نظریں ملائے بول رہی تھی، آسیہ شہریار کو اندر لے جاؤ۔ انہوں نے آسیہ کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا تو بنا کچھ بولے شہریار کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے جانے لگی۔ جب اچانک ہی ساریسا نے شہریار کا دوسرا ہاتھ تھام لیا۔ اپنی چیزیں کسی کو نہیں دیتی، اور شہریار میرے شوہر ہیں، میں انہیں مجھ سے کچھ دور
مجھے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اس کی باتیں سنتے ہوئے آسیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ شہریار کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس ننھی سی بچی کو دیکھنے لگی۔ میں اپنے شوہر کو یہاں سے لے جانے آئی ہوں، تم لوگوں کے پاس صرف 7 دن ہے، میں 7 دن کے بعد اسے یہاں سے ہمیشہ کے لیے لے جاؤں گی، یہ میرا ہے۔ وہ شہریار کا ہاتھ تھامے ہوئے اسے صوفے پر بٹھاتی ہوئی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ ننھی سی بچی ہاتھوں میں پھول تھا، میں اتنی پیاری اور معصوم لگ رہی تھی کہ اس ایسے الفاظوں کی امید کسی کو کوئی امید نہ تھی۔ سکندر نے مجبور ہو کر گھر میں سب کچھ بتا دیا۔ کسی کو سکندر سے اسی امید نہیں تھی۔ اتنا بڑا قدم وہ بنا سوچے سمجھے بنا کسی سے مشورہ کیے وہ اٹھا کیسے سکتا ہے؟ سکندر نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی، ایک پری کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح کر کے، اور اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اس لڑکی سے جان چھڑانے کے لیے۔ جب ان کے خاندانی نوکر عابد نے انہیں پیر بابا کا مشورہ دیا تو ان سب باتوں پر یقین نہ کرتے ہوئے بھی وہ اس وقت عابد کی بات ماننے میں مجبور تھے۔ سریسا سائے کی طرح شہریار کے ساتھ رہتی تھی، وہ اس کی ماں کو بھی اس کے قریب نہ ٹھٹکنے دیتی تھی۔ یہ ان کی پریوں کی نگری کا ایک رواج تھا کہ پری 7 دن تک اپنے پہلے شوہر کے گھر پر رہ کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاتی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ سریسا یہاں 7 دن رہنے آئی ہے۔ 7 دنوں کے لیے اس نے شہریار کو ان سے بہت دور کر دیا تھا۔ شہریار روتا رہتا، تڑپتا رہتا، اور اسے اپنے ماں باپ کے پاس نہ جانے دیتی، اور نہ ہی گھر میں کسی اور کے پاس۔ اگر ان لوگوں میں سے کوئی اس کے پاس آتا تو وہ بھی اپنی جادوئی طاقت کے استعمال کرتے ہوئے ان کے ساتھ بڑا سلوک کرتی۔ گھر کے مالک نوکر بھی اس چھوٹی بچی سے ڈرے سہمے رہنے لگے تھے۔ گھر میں سب لوگ پریشان تھے، اور پریشانی کی وجہ تھی سریسا تھی، جو شہریار کو ایک سیکنڈ کے لیے خود سے دور نہیں کر رہی تھی۔ یہاں تک کہ اس کا سخت رویہ دیکھتے ہوئے آسیہ پھوٹ کر رونے لگی، جس پر بابا جان کو بہت غصہ آنے لگا۔ انہوں نے اپنا غصہ نکالتے ہوئے ایک بار انہیں نہیں سوچا کہ اس کا کیا انجام ہوگا، اور بنا سوچے سمجھے سریسا کو بہت سارا اور زبردستی شہریار کو اٹھا کر اسی کی گود میں ڈال دیا۔ لیکن اس کے بعد وہ اپنے انجام سے بے خبر تھے۔ وہ عجیب نظر سے انہیں دیکھتی واپس وہاں کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے سے اس کے غصے کا انداز لگانا زیادہ مشکل نہ تھا، لیکن اس وقت تو بہت کچھ نہیں بولی۔ رات 2 بجے وقت تھا، تقریباً سبھی لوگ سو گئے تھے۔ شہریار آج اپنی ماں کے پاس تھا۔ صبح پیر صاحب یہاں آنے والے تھے، وہی سب کا کوئی حل نکالنے والے تھے، اس لیے گھر کے سبھی افراد کل صبح ہونے کا انتظار کرتے۔ ان دونوں وہ سب ہی بہت پریشان ہو چکے تھے۔ رات کے اندھیرے گہرے ہوئے تو باہر سے عابد بیوی کی چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی۔ پریشانی سے حد کے سوار ہوئی، کوئی بھی سو نہیں رہا تھا۔ نوکرانی کی آواز سنتے ہی سب لوگ باہر آئے، پر کہیں پر عابد کی بیوی نظر نہ آئی۔ وہ تیزی سے بھاگ کر گھر سے باہر نکلے تو سامنے بڑے سے درخت پر اس کی گردن لٹکی ہوئی تھی، جبکہ ہاتھ کٹے دور پڑے تھے اور جسم وہیں زمین پر پڑا تھا۔ آج دوپہر میں جب بابا جان اسے ڈانٹ رہے تھے تب یہی نوکرانی مسکرا رہی تھی، اور ان کی جاتے ہی اس نے کہا تھا، بڑی آئی پری، اور اس سے سریسا نے اسے دیکھا تو تھا تہ حد غصے تو اس کا شاید یہی انجام ہونا تھا۔ سریسا کہاں گئی کوئی نہیں، لیکن وہاں باہر نہیں تھی۔ شہریار کمرے میں اکیلا سو رہا تھا۔ یہ سوچتے ہی آسیہ اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی، لیکن اپنا کمرہ بند دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ ساری رات اپنے کمرے کے باہر بیٹھی رہی، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ صبح 6 بجے پیر صاحب گھر آ چکے تھے، اور وہ یہ نہیں جانتے کہ شہریار سریسا کے پاس ہے، اور وہ اسے کسی سے بھی نہیں دے رہی، یہاں تک کہ اسے بالکل چھپا کے رکھ لیا ہے۔ اور 7 دن کے بعد وہ اسے ہمیشہ کے لیے اسے اپنے ساتھ لے جانے والی ہے۔ ایک قتل کر چکی تھی، اگلے قتل کے لیے بھی تیار تھی، اور وہ شہریار اور اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کا ختم کر دینے والی تھی۔ پیر صاحب نے زندگی میں اس سے زیادہ ضدی پری نہیں دیکھی تھی۔ پیر صاحب نے سریسا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ نہ تو اس پر ان کی عمل کا اثر ہوا اور نہ ہی ان کی باتوں کا۔ شہریار کو بچانے کا بس ایک ہی راستہ تھا، اور وہ یہ کہ اگر ایک پریزاد کا شوہر خود سے اسی کسی بات کا حکم دے تو وہ جان لٹا کر بھی اس کا حکم بچا لاتی ہے۔ 3 دن کے بعد انہیں کوئی طاقت اسے روک نہیں پائے گی۔ وہ شہریار کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے گی۔ اور اب آگے آپ لوگوں نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ خود شہریار اسے کوئی حکم دے کہ وہ شہریار سے دور جائے وہی شہریار کی جان بھی چھوڑ سکتی ہے۔ لیکن پیر صاحب شہریار صرف 5 سال کا ہے، وہ ان سب باتوں کو سمجھتا بھی نہیں ہے، وہ کیسے اس پریزاد کو کوئی بھی حکم دے سکتا ہے؟ سکندر نے پریشانی سے کہا، سکندر صاحب بچی شہریار ہے، آپ لوگ نہیں، آپ لوگوں نے اسے سمجھائیں تو آپ لوگوں کی باتوں کو سمجھے گا، بس کسی بھی طرح آپ شہریار سے اکیلے میں ملنا ہوگا۔ پیر صاحب جتنا سمجھا سکتے تھے سمجھا چکے تھے، اس سے زیادہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ نہ جانے وہ کہاں جا چکی تھی۔ شہریار کو اکیلے کمرے میں دیکھ کر آسیہ کو دل چاہا کہ اس کے پاس چلی جائے، لیکن اندر خوف بھی تھا کچھ نہ کر دے وہ معصوم بچے کو، لیکن کچھ تو کرنا تھا، اس کا کوئی حل تو نہیں نکلا۔ ایک راستہ پیر صاحب نے بتایا تھا، اگر وہ کامیاب ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے بہت دور جا سکتی ہے، اور یہی خطرناک ساتھ کو اپنے پاس رکھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ سچ کہتے ہیں لوگ، پریاں کچھ اتنی خوبصورت ہوتی ہیں، اتنی خطرناک ہوتی ہیں۔ ان کے گھر سے ایک فرد کی جان جا چکی تھی، نہ جانے اس کا اگلا شکار کون تھا، کہیں وہ شہریار کو کہیں کچھ نہ کر دے۔ یہی سوچتے ہوئے آسیہ کا دل بار بار گھبرا رہا تھا، پر اپنے دل سے ہارتے ہوئے آخر اس کمرے میں چلی گئی۔
जहाँ شہریار تھا اپنی ماں کو دروازے کے پاس کھڑا دیکھتے ہوئے فوراً دوڑ کر اس انسان سے آ کر لیٹ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ اسے خاموش کرنے لگی۔ اب اسے کسی بھی طرح بہلانا تھا، پیر صاحب کی بات پر عمل کرنا تھا۔ اگر وہ حل کامیاب ہو جاتا تو ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے چلی جاتی اور شہریار بھی آزاد ہو جاتا، اور شہریار کو اس سے انچاہے رشتے سے آزاد کرنے کے لیے اس لیے کچھ بھی نہیں کرنے کو تیار تھی۔ سکندر کی جلد بازی میں کیا فیصلہ ان کے لیے بہت غلط ثابت ہو رہا تھا۔ سریسا بہت ضدی اور خطرناک پری تھی جو اپنی پسند کی چیزوں کو اس طرح سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ دیکھو شہریار بیٹا، ہم جو کہہ رہے ہیں تمہیں وہی کرنا ہوگا، جو میرے بچے اچھے بچے تم کرو گے نا۔ آسیہ نے اس کا چھوٹا سا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے یقین کرنا چاہا۔ ہاں، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے۔ اس کے پاس نہیں، بہت گندی ہے اور میرے دوست نہیں ہے، مجھے ایسی فرینڈ نہیں چاہیے، مجھے آپ کے پاس نہیں آنے دیتی۔ شہریار رونے لگا۔ دیکھو میرا بچہ، میں کہوں گی تم کرو گے، تم یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ ہم اس گندی بچی کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے بھیج دیں گے۔ بس سمجھاتے ہوئے بولے ٹھیک ہے مما، آپ جو کہیں گے میں کروں گا۔ ان کی بات ختم ہونے سے پہلے بولا۔ آسیہ بیگم نے ایک نظر سکندر صاحب کو دیکھا اور یقین سے اس بات میں سرگردن ہلائی، پھر اسے سمجھانے لگی کہ آخر کیا کہنا ہے، جبکہ سکندر صاحب دروازے پر کھڑے تھے کہ کہیں وہ واپس نہ آ جائے۔ شہریار کو واپس اس کمرے سے چھوڑ کر وہ باہر آئیں تو بابا جان کہیں نہیں مل رہے تھے۔ نہ جانے وہ کہاں چلے گئے تھے۔ جب سے پریوں کا معاملہ شروع ہوا تھا وہ گھر سے باہر نکلتے ہی نہیں تھے۔ امی جان بھی بہت پریشان تھی، کہیں سریسا نے تو کچھ، اگر وہ ایک نوکرانی کو صرف خود پر ہنستے کی سزا دے سکتی ہے تو بابا نے اسے ڈانٹا تھا، کہیں وہ انہیں کچھ کرنا دے۔ امی جان نہ جانے کب بابا جان کہاں چلیں گے، میں پوری حویلی میں ڈھونڈ چکی ہوں، کہیں نہیں میرے، گھبراؤ مت بیٹا، یہی کہیں ہوں گے، میں بھی کہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ امی جان بھی انہیں ڈھونڈنے لگی لیکن بہت تلاش کے بعد بھی کہیں نہیں ملے۔ جب ہم نے سریسا گھر کے اندر آتی دکھائی دی، کھلے بال، بڑی بڑی آنکھیں، لیکن آج ہاتھ میں گلابی پھول کی جگہ لال بول تھا۔ قریب سے دیکھنے پر احساس ہوا کہ وہ لال نہیں بلکہ اس پر خون لگا ہوتا۔ کسی سے دیکھتے ہی اماں سائی نے اپنا دل تھام لیا، وہ آہستہ آہستہ قدم سے اٹھاتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ خون کو دیکھتے ہوئے وہ دونوں گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ سریسا نے ایک خطرناک ترین نظر ان دونوں پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ سکندر ہر طرف جا کر بابا جان کو ڈھونڈ کر واپس آیا لیکن وہ اسے کہیں نہیں مل رہے تھے۔ آخر بابا گئے تو گئے کہاں، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب پولیس اسٹیشن سے فون آیا کہ جنگل کے بیچوں بیچ آپ کے وارث صاحب کی لاش ملے، اور یہ سنتے ہی حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ حویلی کے بچوں کے سر سے بزرگ کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ انہوں نے ایک نظر اس کے کمرے کی طرف دیکھا۔ سکندر یہی رات کے وقت واپس آ رہی تھی، ہاتھ میں خون سے بھرا ہوا پھول لے کر۔ کہیں اس نے تو بابا جان کو اپنی بات کرتے ہوئے آسیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، وہ میرے شہریار کو بھی مار دے گی، وہ اسے بھی نہیں چھوڑے گی۔ کل بابا نے دن میں اسے ڈانٹا، کل اس نے عابد کی بیوی کو مار ڈالا، اس نے بابا جان کو مار ڈالا، اب جانے آگے وہ کیا کرے گی۔ کچھ کرے سکندر، خدا کے لیے کچھ کرے، مجھے اور کسی کو کھونے کی ہمت نہیں۔ آسیہ نے روتے ہوئے کہا، جبکہ اپنے شوہر کی موت پر نڈھال امی مجھ سے سیڑھیاں چڑھتی اس کمرے میں آ گئی اور آگے پیچھے دیکھتے بنا اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے لگی۔ بتا، میرے شوہر نے تیرا کیا بگاڑ تھا، کیوں ان کی جان لی، کیوں کیا قتل ان کا؟ میں تجھ سے نہیں چھوڑوں گی، تو نے میرے شوہر کی جان لے لی، میں تیری جان لے لوں گی۔ امی غصے سے بول رہی تھی، ساریہ خاموشی سے کھڑی ان کے تھپڑ کھا رہی تھی۔ جب سکندر نے انہیں آ کر روکا، بس کر دے امی، یہ کوئی انسان نہیں ہے جو انسانوں کے جذبات رکھے گی، وہ ایک پری ذات ہے، اس کے لیے انسان کی جان لینا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ کیا جانے محبت کیا ہوتی ہے۔ سکندر نے نفرت سے دیکھا، ہاں میں محبت کا مطلب نہیں جانتی، کیونکہ میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، میں نے صرف عشق کیا ہے شہریار سے، اور میں اپنا عشق اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، اور جو میرے راستے میں آئے گا اس کا یہ بھی حال کروں گی۔ سریسا نے کہتے ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے سب کے سامنے اپنا پھول اٹھا کر امی کے پیٹ میں دے مارا، اور تھوڑی دیر میں زمین ان کے خون سے بھر چکی تھی اور تڑپتے تڑپتے ان کی روح پرواز کر گئی۔ تم نے میری دادی کو مار ڈالا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم بہت بری، آئی ہیٹ یو۔ شہریار اپنے نازک ہاتھوں سے اسے مارنے لگا، جبکہ اس دوران وہ خاموشی سے سر جھکائے شاید شہریار کے غصے کا احترام کر رہی تھی۔ اپنے ماں باپ کو کھو کر سکندر نڈھال ہو چکا تھا اور اب ان کے پاس ان کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ انہوں نے شہریار کو ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا، اور شہریار کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کچھ یہ تھے، آج سے تم اسی کمرے میں رہو گی، جب تک میں تمہیں حکم نہیں دیتا اس کمرے سے نکل نہیں سکتی۔ شہریار نے اسے حکم دیتے ہوئے بیڈ پر بیٹھنے کے لیے کہا تو ساریسا غصے سے سکندر کو دیکھا۔ سب کے سکندر شہریار کا ہاتھ اپنے ہمیں باہر لے جا رہی تھی۔ ان 7 دنوں کے دوران اگر ایک پری ذات کو کوئی بھی حکم اس کے شوہر کی طرف سے ملے تو وہ اسے ساری زندگی نبھاتی ہے جب تک شوہر کا حکم نہ ہو۔ اس لیے 7 دن ایک پری ذات بہت احتیاط سے گزارتی، کہیں اس سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، لیکن ساریسا سے بہت ساری غلطیاں ہو چکی تھی۔ وہ 3 قتل کر چکی تھی، جس کی سزا یہ تھی کہ اب زندگی میں کوئی گناہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے ایک اور گناہ سے اس کی ساری جادوئی طاقت اس کا ساتھ چھوڑ سکتی تھی۔ لیکن شہریار نے بھی، میں باہر کب آؤں گی؟ ساریسا نے پوچھا۔ جب میں کہوں گا، تب ہی میرے علاوہ تم کسی کی اجازت سے اس کمرے سے باہر نہیں آ سکتے، لیکن آپ کو پکار تو سکتی ہو نا، اسے اجازت چاہیے۔ شہریار نے اپنے باپ کو دیکھا جو اس کا ہاتھ تھامے اسے اور اپنے ماں باپ بیوی کو کمرے سے باہر نکل کر دروازہ بند کر رہا تھا۔ اس نے دروازے پر کوئی بڑا سا تالا لگایا اور پھر بھیڑیاں لگا کر
لا کر لگانے لگا تاکہ یہ دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند رہے، لیکن اس کمرے سے سسٹم کی آواز پچھلے 22 سال سے آ رہی تھی۔ شہریار کے کانوں میں آوازیں پچھلے 22 سال سے اسے بے چین کیے ہوئے تھی، اور اب 22 سال بعد وہ پورے روپ کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ساریسہ گھر پر نہیں تھی، لیکن اس کا ڈر پوری حویلی میں پھیلا ہوا تھا۔ سب لوگ سمجھتے تھے کہ وہ مہر کے علاوہ اس وقت اور کسی سے دشمنی نہیں ہے، اور یہی چیز شہریار برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے سمجھ آ چکا تھا مہر کو نہیں چھوڑے گی، کسی بھی حال میں مہر کو نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرے گی، اس لیے صبح ہوتے ہی وہ مہر کو یہاں سے نکال دینا چاہتا تھا۔ مہر کو کینیڈا بیچ رہا تھا، لیکن وہ خود بھی نہیں چاہ رہا تھا، اپنے ماں باپ کو اس مسئلے میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اس کے ماں باپ سے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ ان 7 دنوں میں شہریار نے اس سے جو کچھ بھی کہا تھا، ساریسہ نے وہ سب کچھ کیا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کے حکم پر قید بھی ہو گئی تھی۔ 22 سال سے اس کے لیے تڑپ رہی تھی، اب اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا تھا، لیکن ایک پری ساتھ کے ساتھ ساری زندگی گزارنا ایک انسان کے بس سے باہر تھا۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا، پریاں صرف کتابوں کی حد تک ہی اچھی لگتی ہیں، اگر یہ آپ کی اصل زندگی میں شامل ہو جائیں آپ کبھی ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتے۔ اور شہریار ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتا تھا، تو وہ کوئی فیری ٹیل کہانی کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی شہریار، جب تک تم میرے یہاں پر ہو، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، اور ماما پاپا اگر ساریسہ نے کچھ کر دیا تو میں تم لوگوں کو یہاں اکیلے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، اگر کینیڈا جاؤں گی تو تم میرے ساتھ چلو گے۔ مہر نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ کل تک اسے پریاں بہت اچھی لگتی تھی، پریوں کی کہانیاں پڑھنا اس کا سب سے فیوریٹ کام تھا، لیکن اپنی زندگی پر اس پڑھ کی خواہش کر کے پچھتا رہی تھی۔ کتنی مختلف تھی کتابوں کی کہانی اور زندگی کی کہانی، ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ اگر اس دنیا میں اچھی پریاں ہیں تو کچھ ساریسہ جیسی بھی ہیں، جو صرف اور صرف اپنی ضد کے لیے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں۔ پریامن کے والد سے سکندر سے بدلہ لینے کے لیے ساریسہ کا نکاح شہریار سے کروا دیتا، اور ہر پریزاد کی طرح ساریسہ کے لیے اس کا شوہر اس کا عشق تھا، جسے نبھانا وہ اپنا فرض سمجھتی تھی۔ لیکن پریام کے والد نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ساریسہ اپنی ضد میں اس حد تک آگے بڑھ جائے گی کہ انسانی زندگی کی جان لینے لگے گی۔ شہریار کے دادا نے صرف اس بچی کو سمجھ کر ڈانٹا تھا، اور عابد کی بیوی صرف فطرتاً مسکرائی تھی۔ چھوٹی سی بچے پر ہاتھ اٹھانے کے جرم میں کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا۔ شہریار نے اپنے کھوئے تھے، وہ مانتا تھا کہ اس نے کہیں نہ کہیں غلطی سکندر کی ہے، جو انجانے میں ایک لڑکی سے محبت کر بیٹھا، اس کی حقیقت جان کر اس کا ساتھ نبھانے کے بجائے اسے چھوڑ دیا۔ لیکن وہ ایک عام انسان تھا، اس نے اپنی زندگی میں کسی پری کا تصور نہیں کیا تھا۔ شہریار نے مہر کو بہت مشکل سے منایا، وہ جاننے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن شہریار نے اسے جانے سے مجبور کر دیا اپنی قسم دے کر کہ شہریار کی قسم پر مہر چاہنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ وہ زیان کے ساتھ کینیڈا جا رہی تھی، یہ بات مہر کے گھر والے بھی نہیں جانتے تھے، اور نہ ہی شہریار انہیں بتانے کے بارے میں سوچا تھا۔ وہ اپنے مسئلے میں انہیں شامل نہیں کرنا چاہتا تھے، اور مہر بھی اس کے اس فیصلے میں اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ تو یہ تھا آج کے ناول کے سیکنڈ لاسٹ پارٹ کا، کیسا لگا آپ سب کو ناول کمنٹ باکس میں اپنی رائے کے ذرا ضرور کیجیے گا۔ جس سے ابھی تک میرا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب نہ چینل سے پہلے، لیکن آپ سے ملاقات ہوگی کل اس ناول کے لاسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔